अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे शुगर माफिया। जी, हैरान ना हो, ये वो शुगर माफिया नहीं है जिससे आप लोग वाकिफ़ हैं, पॉलिटिकल शुगर माफिया या सियासी शुगर माफिया। ये है मेडिकल का शुगर माफिया। जी हाँ नाज़रीन, मेडिकल में भी माफियाज होते हैं। ये वाइट कॉलर माफियाज हैं। ये दोनों हाथों से आवाम की दौलत लूट रहे हैं और साथ साथ उनकी सेहत से भी खेल रहे हैं, और फिर भी मुआशरे में इनकी इज्जत है और लोग नहीं समझ पा रहे कि ये लोग दुश्मन हैं या मसीहा हैं। खुद मसीहा दुश्मन जहाँ हो तो क्यों कर हो इलाज, कौन रहबर हो सके जब खिज़र बहकाने लगे। नाज़रीन, शुगर, ज़ियाबितिस एक आम बीमारी है, लेकिन आप हैरान होंगे, ये बीमारी है ही नहीं। शुगर कोई बीमारी नहीं है। ये तो कुछ अलामात हैं किसी और बिगाड़ की कि इंसानी जिस्म में कुछ ऐसी ख़राबी हो रही है जिसकी वजह से ये लेवल जो है शुगर का राइज़ हो रहा है। और वो हम देखेंगे कि वो क्या ख़राबियां हैं जो जिस्म इंसानी में होती हैं। तो शुगर सामने आती है, डायबिटीज़ सामने आती है, मरीज़ को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये डायबिटिक है और अब इसे इंसुलिन की ज़रूरत है, इसे दवाई की ज़रूरत है। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग हैं, उन्हें इस बात का इल्म है कि मैं 1980 से टीचिंग कर रहा हूँ। 1980 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। उस ज़माने में जब मैं ख़ुद स्टूडेंट हुआ करता था, तो ज़ाहिर है टीचिंग कैसे शुरू होती है, ट्यूशन से शुरू होती है, और उसके बाद फिर कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, एकेडमीज़ में पढ़ाना शुरू किया, फिर अपने इदारे खोले, और इस तरीके से दरसो तदरीस से मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। इसके बाद क्या हुआ कि मेडिकल में टीचिंग शुरू हो गई। एक्यूपंक्चर, कपिंग, ऑल्टरनेटिव मेडिसन, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उन पे हमने काम किया और बहुत सारे लेक्चर्स डिलीवर किए। तो जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो इस बात की गवाही देंगे, बल्कि उन्हें चाहिए कि इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में वो इस बात की तस्दीक करें कि क्या मैंने 10 साल पहले ये नहीं कहा था कि शुगर कोई बीमारी नहीं है। क्या मैंने आज से 5 साल पहले ये अपने लेक्चर्स में नहीं कहता रहा हूँ कि शुगर एक फ्रॉड है, ये एक ड्रामा है, ये शुगर की जो बीमारी है डायबिटीज़, ये एक स्कैम है, बहुत बड़ा, बहुत खौफनाक, बहुत होशरुबा, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये फ्रॉड है, और इससे करोड़ों अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं, और ये पूरा एक माफिया बन गया है जो शुगर को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और इस माफिया के आलाकार माजरत के साथ डॉक्टर्स हजरात भी हैं। वो लोग गवाह हैं कि मैं अपनी पुरानी बातों में, पुरानी वीडियोस में कई साल पहले बार बार ये कह चुका हूँ कि शुगर कोई बीमारी नहीं है। इसका इलाज दवाइयों से नहीं करें। शुगर को आप वैसे भी इलाज कर सकते हैं, बग़ैर मेडिसिन के, बग़ैर शुगर की दवाई के
آپ کا شوگر لیول نارمل ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ اور اب الحمدللہ ہمارے سامنے ریسرچ آ گئی، اور آج کے بہت سارے جو ہیں لوگ اس بات سے واقف ہو گئے۔ امریکن کالج آف فزیشین، سب سے بڑا ادارہ دنیا کا، جس کے 1.5 لاکھ کے قریب ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ ممبرز ہیں، ان کی ریسرچ، نیشنل ڈائبٹک ڈرگ گروپ، امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشن، اور پاکستان کے بھی کچھ محقق، ریسرچ، ایماندار ڈاکٹرز، ایماندار پروفیسرز، جنہوں نے اس ریسرچ میں ساتھ دیا اور اس ریسرچ کو اسٹڈی کیا خود بھی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، اور بغیر دوائی کے شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات جو ہے، شوگر کی میڈیسن ٹاکسک ہیں، یہ خطرناک ہیں۔ یہ شوگر کی میڈیسن سے بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ہارٹ اٹیک، اندھا پن پیدا ہو رہا ہے۔ آج مان لیجئے یا 10 سال بعد آپ کو ماننا ہی پڑے گا، جب یہ باتیں زبان زد خاص و عام ہو جائیں گی، اور جب اس وقت رونگٹے کھڑے ہوں گے انسانوں کے، ہم سب لوگوں کے، کہ یہ کیا ہوا۔ پچھلے 50 سال سے ہم دھوکے میں ہیں، پچھلے 50 سال سے ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، شوگر کے نام پر، ڈائبٹیز کے نام پر ہمارے ساتھ ہمیں لوٹا جا رہا ہے۔ اور بہت خوفناک بات، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، میرے اسٹوڈنٹس گواہ ہیں، 5 سال پہلے بھی، 10 سال پہلے بھی، اور میں اپنے لیکچرز میں یہ کہتا رہا ہوں جب میں ٹیچنگ کرتا ہوں۔ شوگر کے مریض 50% سے زیادہ 50% سے زیادہ شوگر کے جو مریض ہیں، یہ ڈاکٹرز نے بنائے ہیں۔ ان لوگوں کو شوگر نہیں تھی، ڈاکٹرز نے انہیں شوگر کا پیشنٹ بنا دیا ہے۔ ڈاکٹرز نے ان کو شوگر کی دوائیاں غیر ضروری طور پر، ضرورت نہیں تھی کہ ایسے مریضوں کو دوائی شروع کروائی جاتی، لیکن ڈاکٹرز نے 2-3 باتیں ہیں: اپنی جہالت، کم علمی، اور اگر یہ نہیں تو جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے، روپے پیسے کے لالچ میں لوگوں کو شوگر کی میڈیسنز انٹروڈیوس کروائیں اور کرواتے جا رہے ہیں۔ اور انسولین اور یہ دوائیاں اور فری کیمپ، آپ دیکھیں بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں پاکستان میں بھی، شوگر فری کیمپ، کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔ اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 3,000، 4,000، 5,000 کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی شوگر کے علاج کا تو آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے ہیں، ہماری کوئی فیس نہیں ہے، لیکن یہ HbA1c کروانا ہے جی، یہ ٹیسٹ کروانا ہے، یہ 3 مہینے والا شوگر کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس سے پھر پتہ چلے گا کہ واقعی آپ شوگر آپ کو ہے یا نہیں۔ اور پھر اس کی ریڈنگ پہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو تو شوگر ہے، اور آپ کو یہ دوائیاں چاہیے، یہ دوائیاں بازار سے لے لیں، ہم تو آپ سے فیس نہیں لے رہے، فری کیمپ ہے نا۔ اور فری کیمپ میں بھی معذرت کے ساتھ میں نے خود جا کر دیکھا ہے، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، اور آپ میں سے بھی بیشتر لوگ اس کے گواہ ہوں گے۔ فری کیمپ، کسی شوگر کے فری کیمپ میں چلے جائیں، فری ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو 2-4-5 ہزار کا ٹیکہ تو لگنا ہی ہے، وہ ڈائگنوسٹک ٹریٹمنٹ کے اس میں کہ جی تشخیص ہونی، ہم نہیں فیس لیں گے۔ ٹیسٹ تو ہے نا لیبارٹری کے ٹیسٹ، اور لیبارٹری کے ٹیسٹ جو ہیں آج ایک عام بندہ بھی جانتا ہے کہ آپ کو جب ڈاکٹر پریسکرائب کرتا ہے کہ یہ فلاں لیبارٹری سے کروانا ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا وہاں پہ شیئر ہے، حصہ ہے اس کا، کہ وہ روز کے 50 مریض بھیجے گا اس ٹیسٹ کے لیے، تو شام کو لفافہ آئے گا، اور اس لفافے میں نوٹ ہوں گے، کڑکتے نئے نوٹ، ATM سے نکلے ہوئے، اور وہ نوٹ روزانہ رات کو ڈاکٹر کی اپنی کمائی کے ساتھ وہ بھی نوٹ ایڈ ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ نہیں جانتے کہ یہ بڑے بڑے پروفیسر، اسپیشلسٹ، یہ سوئٹزرلینڈ میں چھٹیاں گزارتے ہیں، یہ اپنی فیملی کو گرمیوں کی چھٹیوں میں لے کے چلے جاتے ہیں، انگلینڈ چلے جاتے ہیں، یہ بیرون ملک دورے کرتے ہیں، تو یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ دوائی بنانے والی کمپنیاں، میڈیسن بنانے والی فارمیسیز کمپنیز جو ہیں، وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز، یہ جہاز کا ٹکٹ، ریٹرن ٹکٹ وہ دیتے ہیں ان کو، ڈاکٹرز کو، اسپیشلسٹ کو،
اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری میڈیسن اندھا دھند پرسکرائب کریں. دھند میں تو ہے، اندھا دھند پرسکرائب کریں. اور یہ ہماری میڈیسن جتنی اس کی سیل زیادہ ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کے علاقے میں کتنی سیل زیادہ ہوئی ہے یا اوور آل اس سٹی میں کتنی ہوئی ہے. تو ہمیں اسیسمنٹ ہو جائے گی کہ ہمارے 5 پروفیسر یہ دوائی لکھ رہے ہیں. اور یہ لیجئے سوئٹزرلینڈ کا ٹکٹ، یہ وہاں پہ 1 ہفتہ قیام 5 اسٹار ہوٹل میں، اور وہاں پر اپنی فیملی کو بھی لے کے جائے، اور یہ گفٹ بھی آپ کے لیے ہیں اور یہ کیش بھی آپ کے لیے ہے. جی ہاں ناظرین، اگر آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے تو وہ دوسروں سے پوچھ لیں یا اس پہ مزید تحقیق کر لیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہے وہ مافیا. دیکھیں، ایک مریض 40 سال تک اس کو شوگر نہیں ہوئی، اس کی عمر ہے 40 سال، اس کی فیملی ہسٹری بھی نہیں ہے شوگر کی، اس کے ماں باپ کو بھی شوگر نہیں تھی، اس کی فیملی میں شوگر نہیں ہے، اور 40 سال بعد اس کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس کی شوگر لیول کی رپورٹ دیکھ کر یا اس کو خود رپورٹ لے کر تو کہتے ہو یہ تو 140، یہ تو 150 ہے رینڈم میں، یہ تو ناشتے سے پہلے آپ کی 120 ہے، یہ تو فوری طور پہ دوائی شروع کریں، یہ تو بڑا رسک ہے، یہ تو بہت خطرہ ہے، فوراً دوائی شروع کریں. اور مریض بیچارہ ڈرا سہما ہوا وہ پریسکرپشن لے کر وہ دوائیوں کے پھکے مارنے شروع کر دیتا ہے. بہت بڑی ناانصافی، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. اس بات کو آج مان لیجئے، یا جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ اس بات کو خوب سمجھ رہے ہیں کہ جس بندے کو 40 سال تک شوگر نہیں ہوئی، اس کی فیملی ہسٹری بھی نہیں ہے، اور اس کو شوگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے، تو بھائی وہ شوگر پیشنٹ نہیں ہے، وہ شوگر پیشنٹ نہیں ہے، وہ اس کی کوئی گڑبڑ ہو گئی لائف سٹائل میں، اس کو کوئی کاروبار میں لاس ہو گیا، اس کی نوکری چلی گئی، وہ آج کل کسی اپنے گھریلو مسائل میں پریشان ہے، اس کی پریشانی، اس کی اسٹریس، مینٹل اسٹریس، اس کی ٹینشن نے یہ ایفیکٹ پیدا کیا کہ انسولین بننی کم ہو گئی، یا اس کی سیکریشن، اس کی جو ہے امیشن کم ہو گئی. وہ کیسے؟ پینکریاٹک میمبرین، پینکریاس کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے وہ مینٹل اسٹریس سے، ڈپریشن، ٹینشن سے سکڑ جاتی ہے. وہ جب سکڑ جاتی ہے تو انسولین اندر بن رہی ہے، پینکریاس کے بیٹا سیلز جو ہیں وہ انسولین بنا رہے ہیں، لیکن وہ خارج نہیں ہو رہی. کیوں؟ اسٹریس کی وجہ سے، مینٹل اسٹریس کی وجہ سے وہ جھلی ٹینس ہو گئی ہے، سکڑ گئی ہے. انسولین اندر موجود ہے، باہر ڈیفیوز نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لیول انسولین کا کم اور شوگر کا زیادہ آ گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہمدردی کرتے ہوئے، بڑی جناب فوراً دوائی شروع کریں. مریض دوائی پہ آ گیا. اب مریض دوائی پہ آ گیا، باہر سے جو آپ نے دوائی دینی شروع کر دی تو اندر والے خلیے تو سلگش ہو جائیں گے اور سلگش ہو جائیں گے. یہ تو سمپل سی مثال ہے. ہماری اولاد میں سے کوئی بیٹا نکٹو ہو اور اس کو ہم 3 وقت کی روٹی دیتے رہیں تو وہ کبھی کام کرنے پہ آمادہ ہوگا؟ وہ کہے گا جی پکی پکائی مل رہی ہے، فوراً ایڈ آ رہی ہے، میں کیوں کام کروں؟ تو یہ بات مذاق کی نہیں ہے، ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ وہ مریض شوگر کا مریض بن گیا اور اس کو انسولین پہ لے آئے یا ٹیبلٹس پہ لے آئے. اب وہ کب تک؟ کیا 1-2 مہینے بات ٹھیک ہو جائے؟ نہیں بھئی، آپ نے کھانی ہے. یو آر ابو 40، ابو 45، اب تو آپ کو کھانی ہے ابو 50، یہ تو مرتے دم تک چلے گی. ناظرین، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، بہت خطرناک، بہت خوفناک بات ہے کہ شوگر میڈیسن جو دنیا بھر میں یوز ہو رہی ہیں، یہ ٹاکسک ہیں، یہ خطرناک ہیں، یہ شوگر کو کنٹرول کر رہی ہیں، لیکن بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے، اس سے ہائی کولیسٹرول، ہارٹ اٹیک، اندھا پن بڑھتا چلا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے، ایک کامن سینس کی بات ہے، عام آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے کتنے ہارٹ اٹیکس ہوتے تھے؟ 50 سال پہلے کتنے لوگوں میں آنکھیں خراب تھیں، اندھا پن تھا؟ 50 سال پہلے کتنا بلڈ پریشر کا کوئی چکر تھا؟ کبھی سنا آپ نے؟
شوگر کبھی سنی تھی؟ یہ شوگر مافیا نے شوگر کی میڈیسن بیچنے کے لیے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، ان کی صحت کا نسلیں خراب کر دیں، اور ان میں سے جتنے، اگر اس وقت آپ کہیں کہ ایک علاقے میں 1 لاکھ شوگر کا مریض ہے، تو بلا مبالغہ 70-80 ہزار شوگر کے مریض نہیں تھے، ڈاکٹرز نے بنا دیے ہیں ان کو غیر ضروری طور پہ دوائی لگا کر، اور وہ دوائی پھر جی چلے گی، جی پوری زندگی چلے گی۔ اللہ اکبر! بہت آسان سے سوال ہے، شوگر کی بڑی زبردست میڈیسن ہے، انسولین بھی ہے، کیا ہارٹ اٹیک کم ہو گئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ ڈائلیسس کے کیسز کم ہو گئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ یہ اندھا پن زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کولیسٹرول کے مریض بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ارے بابا، سب کچھ بڑھ رہا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ڈور کا سرا کوئی نہیں پکڑ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ شوگر کی میڈیسن سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری بیماریاں شوگر کی دوائی پیدا کر رہی ہے۔ آپ کو شاید آج یہ بات عجیب لگے اور آپ سوچیں کہ یہ کوئی بیوقوف آدمی ہے، لیکن ایسا ہوتا رہا ماضی میں بھی کہ وقت پہ جب بات سمجھ میں نہیں آتی، جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے نسلوں کا، تو پھر وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں آج، میں تو خیر 10 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، اور شوگر اگر آپ بڑھ جائے، آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور وہ پھر یہاں پہ گلف نیوز میں بھی چھپا، یو اے میں بھی، کہ شوگر اگر کسی کو ہو گئی، شوگر زیادہ آ گئی ہے، تو وہ کس طریقے سے اس کو مینیج کر سکتا ہے وداؤٹ میڈیسن۔ اور اسی طریقے سے آج بھی آج تو یہ بات پوری دنیا کے ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے انہوں نے شامل ہو گئے اس بات میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کیا ہے، شوگر کیوں ہوتی ہے؟ غلط غذا سے، نیوٹریشن، خوراک، غلط قسم کی خوراک ہم سب، پوری دنیا نے شروع کر دی، آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں۔ کہاں وہ گھر کی روٹی اور سالن اور وہ گھریلو چیزیں، اور اگلی بات ڈاکٹرز نے کیا کیا، اب دیکھیں ڈس آنیسٹی، دیکھیں، دیسی گھی بند کرو، وہ بلاکیج ہو جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور جناب دیسی گھی بند کروا دیا، اور گھی بھی بند کروا دیا، اور لے آئے کس پہ؟ پورے ڈاکٹرز تمام کس پہ لے آئے؟ آپ سب لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو کوکنگ آئل، ویجیٹیبل آئل، کوکنگ آئل پہ لے آئے۔ ابھی آپ جائیں کسی اسٹور میں، 10 درہم میں یہاں یو اے میں کوکنگ آئل کی بڑی بوٹل آپ کو مل جائے گی۔ اتنا دیسی گھی کتنے میں ملے گا؟ دیسی گھی بند کروا کے، مکھن بند کروا کے کہ نہیں کولیسٹرول، فیٹس، لپڈ پروفائل چینج ہو گیا، تو یہ چیزیں چھوڑیں، کوکنگ آئل استعمال کریں۔ ایک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات، آج مان لیں یا پھر ریسرچ پڑھ لیں، گوگل پہ جائیں، ریسرچ دیکھیں، امریکن انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ دیکھیں، امریکن کالج آف فزیشین کی ریسرچ دیکھیں، دنیا بھر کے، ہمارے پاکستان کے بہت سارے ایماندار ڈاکٹر، پروفیسرز، ان کی ریسرچ دیکھیں۔ یہ ابھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، بے شمار ویڈیوز ہیں، ڈاکٹر خالد جمیل، گریٹ مین، وہ نیک آدمی، وہ پٹ کے مر گیا، اس نے بولتا رہا، کہتا رہا، اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کچھ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کون ہے خالد جمیل؟ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ اسسٹنٹ پروفیسر شیخ زید ہاسپٹل میں اس کی سروس رہی، اور خود انہیں جب شوگر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ڈاکٹرز نے ان کو دوائیوں پہ لگا دیا، دوسرے جو اسپیشلسٹ تھے ڈائبٹیز کے، تو انہوں نے اس پہ پھر خود سوچا، خود کام کیا، اپنے علم سے، عقل سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی، انہوں نے ریسرچ کی، دنیا بھر کی ریسرچ کو پڑھا، اور انہوں نے کہا نہیں یہ میڈیسن تو میں نے نہیں، یہ چھوڑ دینی ہے، اور آج وہ بغیر میڈیسن کے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، یوٹیوب پہ دیکھیں، انہوں نے بہت سارے حقائق کو، یہ میں تو ویسے ہی باتیں کر رہا ہوں نا، انہوں نے تو اس کو باقاعدہ اتھینٹک میڈیکل بیک گراؤنڈ پر اور اس کے پروف دے کر ثابت کیا ہے کہ شوگر فراڈ ہے، یہ شوگر مافیا ہے جو شوگر کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اور ہر بندے کو ناجائز۔ اب دیکھیں پریگننسی میں عورت ٹیسٹ کرواتی ہے تو اس کو شوگر آ جاتی ہے، کیا مطلب کہ وہ شوگر کی پیشنٹ ہے؟ جی نہیں، عارضی طور پہ ہو گیا ایسا۔ اب آج کا ہمارا لائف سٹائل دیکھیں، غلط غذا، غلط لائف سٹائل،
اور فضول قسم کی ٹینشن، ڈپریشن، اور بہت زیادہ ہیوی، بہت زیادہ لمبا سکرین ٹائم۔ یہ سکرین ٹائم کیا ہے؟ یہ جو ہم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو موبائل 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ سکرین ٹائم ہمارا بڑھ گیا ہے۔ یہ سکرین ٹائم کیا کر رہا ہے؟ ہاں جی، اس سے تو آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں نا، نظر کمزور ہو سکتی ہے نا جناب، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ اینڈ لیور اوپنز ان دا آئیز، 3000 سال پرانی کوٹیشن بتا رہا ہوں آپ کو، لیور اوپنز ان دا آئیز۔ اور اس کی جھٹکی ثبوت یہ ہے، جھٹکا ثبوت یہ ہے عام بندے کے لیے بھی، کہ آپ کو خدا نخواستہ جونڈس ہو جائے، یرکان ہو جائے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی، آنکھیں پیلی ہوتی ہیں تو بھائی یرکان تو جگر کی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس تو جگر کی بیماری ہے، یہ آنکھیں کیوں آپ کی خراب ہو گئی؟ دیر از ہڈن لنک بٹوین لیور اینڈ آئیز۔ 3000 سال پہلے چائنیز ایکسپرٹ نے یہ کہا تھا، اور آج وہ بات ثابت ہو رہی۔ ایک اور حیران کن بات، اندھوں کو شوگر نہیں ہوتی۔ سروے کر لیجئے، ریسرچ دیکھ لیجئے، سروے کر لیجئے، بلائنڈ پیپل وہ ڈائبٹک نہیں ہیں۔ تو آج جو ہم شوگر کے مریض بن رہے ہیں، یہ شوگر کے مریض نہیں، شوگر ہماری بڑھ جاتی ہے، ڈاکٹر ہمیں شوگر کا مریض بنا دیتے ہیں۔ یہ شوگر ہماری کیوں بڑھ رہی ہے؟ آنکھوں کا غلط استعمال۔ جی ہاں، یہ دن رات کی جو سکرین ٹائم ہمارا بڑھ گیا ہے، یہ جو ہماری آن لائن انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں، یہ چیزیں، اور دوسری لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے۔ خوراک کیسی ہے ہماری؟ بلیتی، فارمی، اور یہ پیزا، شوارما، برگر، اور جناب یہ ساری چیزیں جو ہم نے کر دی، گھریلو کھانے، وہ چیزیں ناپید ہو گئیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، فضول قسم کی ٹینشن، ڈپریشن۔ ہر بندہ آج اسٹریس میں ہے، کسی نہ کسی پرابلم میں ہے۔ وہ مینٹل اسٹریس بھی جا کر وہ آنکھوں کو بھی متاثر کرتی ہے، وہ نروس کو بھی متاثر۔ بھئی اس کو کون نہیں مانتا؟ مینٹل اسٹریس، ڈپریشن، ٹینشن سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں؟ بتا دیں، کامن سینس سوچیں۔ ٹینشن، ڈپریشن سے، اسٹریس سے گردن میں اکڑاؤ آئے گا، گردن اکڑی رہے گی۔ جس بندے کو اسٹریس ہے، ٹینشن ہے، اس کی گردن کندھوں میں کھچاؤ رہے گا یا نہیں؟ تو بھائی اگر گردن کندھوں کے مضبوط پٹھے کھچاؤ میں آ جاتے ہیں تو پینکریاس کے سیلز تو بڑے نازک ہیں، اسٹریس کا اثر ادھر بھی ہوگا، اور اس کا انسولین یا تو مینوفیکچرنگ بنانے کا لیول کم ہوگا، یا پھر اس کو وہ باہر ایکسکریٹ نہیں کر سکے گا، پینکریاٹک میمبرین ٹف ہو جائے گی۔ ناظرین، باتیں بہت لمبی ہیں، مائنڈ بلوئنگ ہیں، زبردست ہیں، لیکن میں اس کو ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور ایسی باتیں آپ کو حیران کن، رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں، فیکٹس اینڈ فگرز، میڈیکل بیک گراؤنڈ پر فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو بتائے جائیں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تو مارے گئے، ہماری نسلیں ماری گئیں۔ یہ تو شوگر مافیا تو بڑا طاقتور ہے، یہ تو پولیٹیکل شوگر مافیا سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ خطرناک بھی ہے۔ کیوں؟ یہ صرف پیسے نہیں کما رہا، یہ انسانوں کی صحت سے کھیل رہا ہے۔ اللہ حافظ۔